अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाए। और पिछले कई प्रोग्राम से ये मामलात ज़ेर बहस आ रहे हैं, जिसमें बात हो रही है मईशत के हवाले से और लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी के हवाले से। इस वक्त जो मौजू सोशल मीडिया पे इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, उसमें ये जो निजी बिजली घर हैं, इनसे जो मुआहदे हुए हैं, ख़ास तौर पे ये मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि इसके ऊपर अब नज़र षानी की, बल्कि इसके ऊपर अमली इक़दामात की ज़रूरत है कि इनके साथ जो मुआहदे हैं इसका जायज़ा लिया जाए। और दूसरी तरफ जो इसके बिल्कुल पैरेलल मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके ऊपर जो मामलात हैं किसी और नौइयत के मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं। सियासी जमात के ऊपर एक पाबंदी और उसके हवाले से ख़बरें आप सुबह से लेकर शाम तक देख ही रहे होंगे यकीनन। तो समझने की बात यह है कि इन मामलात को कैसे हल किया जाए। और मैं इससे पहले भी कई दफ़ा ये प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक आम आदमी का मसला कतई तौर पर ये नहीं है कि ऐवानों में कौन बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, क्या मामलात हैं, और जो आला रियासती इदारे हैं उसमें कौन लोग हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। एक आम आदमी का मसला आज भी यही है कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, महंगाई है, इसको काबू किया जाए। कम करना तो यकीनन अब हुकूमत के बस से बाहर हो चुका है। यही क्या, इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आती और जाती रहीं, चाहे वो किसी तरह से भी हों, मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं महंगाई को रोकने में। और कोई वक्त ऐसा याद नहीं है कि किसी भी मौके पर ये जो महंगाई बढ़ने की जो शरह है इसमें कमी आई हो। वक्ती तौर पे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा एक सिलसिला हो गया आलमी मार्केट में, तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई। एक वक्त ऐसा आया कि $50 से भी और बल्कि इससे भी कई कम जो है वो कीमतें हो गई। तमाम उस वक्त भी हुकूमतें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं डिलीवर करने में, आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचाने में। नतीजा ये निकला कि वो जो बढ़ी हुई कीमतें थीं अशिया खुर्दनोश की और दीगर, उसमें एक दफ़ा फिर इजाफा होना शुरू हुआ दोबारा कीमतों के बढ़ने के साथ साथ। तो बहरहाल अब ये एक आम आदमी का मसला है। और इस वक्त बिजली के बिल के हवाले से आप देख ही रहे हैं, शब रोज़ बात हो रही है सोशल मीडिया पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस वक्त बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मामला जो है किसी और नौइयत के ज़ेर बहस आ रहा है। ये भी हमारी एक बड़ी अजीब सी मजबूरी है, शायद हमने खुद ही अपने ऊपर तारीख कर रखी है, ये मुसल्लत कर रखी है कि हम ना चाहते हुए इन मामलात पर गुफ्तगू करते हैं जिसका एक आम आदमी से ताल्लुक़ कतई तौर पर नहीं है। बहरहाल इन मामलात पर कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू करें, क्योंकि जो आपके पैगामात हमें मौसूल होते हैं उसमें हर शख्स इस ही अहम मामले की निशानदेही कर रहा है इस वक्त, ख़ास तौर पर बिजली के बिलों के हवाले से। और सूरत हाल ये है कि शहर कराची में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अभी कुछ दिन कबल, अभी 2 रोज़ से तो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें किसी हद तक कमी जो है वो आई है। बहरहाल इससे पहले जो कुछ होता रहा, बड़ी शदीद गर्मी रही, बड़ी तादाद में लोग जो है गर्मी और हीट स्ट्रोक का शिकार हुए और बड़ी तादाद में लोग अपनी जानों से गए। ताहम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इतनी बात नहीं हुई। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी तरजीहात में कुछ और चीज़ें शामिल होती हैं, तो हम सुबह से लेकर शाम तक वो दिखाते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल का सामना हमें रहा और अब भी मामलात कुछ ऐसे ही हैं। गर्मी की शिद्दत में तो यकीनन कमी हो गई, ताहम उसके साथ साथ जो महंगाई है उसकी शिद्दत में किसी तौर पर कमी वाक़ई नहीं हो रही। इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे, हालात हाज़रा के हवाले से भी और ये जो मौशी मामलात हैं इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं, सुबह के वक्त उन्हें हमने मधु का रखा है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में आपका भी वक्त देने बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया जी, आपने बुलाया। हुजूर ये फरमाइए, ये जो मैंने अभी एक मवाजना किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया, क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है? क्योंकि मैं वहाँ देखता हूँ कि लोग जो है वो IPPs के हवाले से, इन मामलात के हवाले से बात कर रहे हैं। जो तकाजा है इस वक्त का, हर शख्स इससे परेशान है, मैं और आप इसका शिकार हैं। बल्कि आप ही ने यहाँ पर पहली दफ़ा निशानदेही की थी कि ये जो बिल बढ़ कर आ रहे हैं इसकी शरह में मज़ीद कितना इजाफा होगा, और वो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि वो एक आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल में साल भर पहले आपने इसकी निशानदेही की। अब सूरत हाल आपके सामने, मैं इस पर क्या मज़ीद अर्ज़ करूँ? क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी हमारी तरजीहात में तो कुछ और है, लोगों की मामलात कुछ और हैं? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, पहले तो बात कर लूँ मैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बात की जाती है बड़ी सोच समझ के, जांच परख के और रेगुलेट
الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹ ہوتا ہے پیمرا سے اور حکومت کے باقی اداروں سے بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پہ جو بات کی جائے گی اور وہ اتھینٹک ہوگی، 100% ہوگی. 100 میں سے ہو سکتا ہے 1-2%، 4%، 5% بھی غلطی ہو جائے، مگر وہ غلطی ہوگی، مستی نہیں ہوگی. جی جی. جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں 50% چیزیں صحیح ہوتی ہیں، 50% فیک ہوتی ہیں. پرسنٹیج تو میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں کیا فیک ہے کیا صحیح ہے. مگر جب یہ بات میں نے جملہ بولا کہ فیک بھی ہوتی ہیں، ٹھیک بھی ہوتی ہیں، تو ٹھیک بھی تو ہوتی ہیں نا. اب سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں بجلی کے بارے میں، مثال کے طور پہ کہ جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو آئی پی پیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، بجلی کا جو مہنگائی ہوتی ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں تھوڑی بہت خبریں چلتی ہیں، جیسے کل ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا بجلی کے بل پہ، وہ سارا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چلا، سوشل میڈیا پہ بھی چلا. تو بات یہ کہ ابھی جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے شاید اپنی ریٹنگ لینی ہے اوپر والی باتوں سے، اور سوشل میڈیا میں کوئی ریٹنگ والا سسٹم بہت کم ہے. اگر ہے تو وہ جو کیا کہتے ہیں ان کو یوٹیوبر کہتے ہیں، یا جو لوگ اپنے فالوور بڑھانے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے وہ کرتے ہیں باتیں. تو اس لیے وہ سوشل میڈیا کو بالکل یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بات صحیح ہوتی ہے، وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہے، جنہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، سرچ کی ہوئی ہے، ریسرچ کیا ہوا ہے سارا کچھ، اور ان کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو ہمارے جو معاملات ہیں ابھی جو بیسیکلی ان پہ ڈسکس بہت کم کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے عام آدمی کے مسائل ہیں. عام آدمی کا مسئلہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے، عام آدمی کا مسئلہ اس وقت سٹنگ گورنمنٹ یا سابقہ گورنمنٹ نہیں ہے. عام آدمی کا ان کسی بھی چیز میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر الٹیمیٹلی وہ بات وہاں پہ پہنچ جاتی ہے کہ جو اوپر ہمارے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اور معاملات کا حل ان کے پاس ہے. تو مگر اگر بات کی جائے تو اس وقت عام آدمی کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ پیسے کا ہے، معاشی طور پہ. یعنی کہ ایک آدمی کے گھر کا بجٹ جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا، اور تنخواہ دار ہو یا بزنس مین ہو. بزنس مین ہم جب نام لیتے ہیں تو شاید بزنس مین میں ہمارے آ جاتا ہے کہ اربوں خربوں کے مالک. بزنس مین جو ایک آدمی جو ایک ٹھیلا لگاتا ہے وہ بھی بزنس مین ہے، وہ نوکر نہیں ہے، وہ بزنس مین ہے. تو یہ جو جتنے بھی ہمارے عام آدمی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ پریشان ہے. اگر ہم اوپر سے شروع کریں، جو بڑے بزنس مین ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کے جو یہ ابھی جو ان کی جو یوٹیلیٹی بلز ہیں فیکٹریوں کے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. جب وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں تو وہ اپنی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، جو اپنی پروڈکٹس ہوتی ہے جب قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ساتھ میں ان کو اپنے ملازمین کی سیلری بھی بڑھانی پڑتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے، حکومت پاکستان سے مراد یہ ہے کہ اس میں سارے اسٹیک ہولڈر شامل ہیں، جو بھی پاکستان کو چلا رہا ہے، وہ بے شک صدر پاکستان ہو یا نیچے تک کوئی عام کارکن ممبر یا وہ جو ایون بیوروکریسی بھی اس میں شامل ہے. تو وہ سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ فوکس کریں، اور وہ اس چیز پہ فوکس تب کریں گے. اور میں جو ابھی بات بولنے والا ہوں وہ ہو نہیں سکتا کہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس کا، پرائم منسٹر ہاؤس کا، یا کسی بھی چیف جو ہمارے ہوتے ہیں جیسے مختلف اداروں کے چیف ہوتے ہیں، ان کے 2-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر دی جائے، ان کے گھروں کی، ان کے آفیسز کی، بہت خوب. تو دین وہ ریئلائز کریں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی کیا ہے. بالکل. اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، اور یہ باقی کیونکہ ان کو چلو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا دودھ کی قیمت کیا ہے، یہ تو وہ ہے، مگر صرف ایک چیز ایسی ہے کہ جس پہ وہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ عوام کتنے کرب سے گزر رہی ہے. ہر عوام، ہر طرح کی عوام، کام کرنے والا. اب کسی کو کوئی بات کرو، فون کیوں بند تھا؟ وہ لوڈ شیڈنگ تھی تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی. اچھا بھائی تم آئے کیوں نہیں؟ لیٹ لوڈ شیڈنگ تھی،
پریس نہیں کر سکے, استری وہ کرنی تھی, ہمیں پتہ اتنے بجے آتی ہے مگر اتنے بجے چلے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جبکہ ہمارے پاس بجلی اتنی زیادہ موجود ہے نا, اتنی زیادہ موجود ہے, ہم دائیں بائیں کے ملکوں کو بیچ بھی سکتے ہیں, مگر ہمیں لوڈ شیڈنگ کیوں کی جاتی ہے. بس اس کے بارے میں آگے میں بات. ٹھیک ہے, چلیں, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مس مینجمنٹ ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوڈ شیڈنگ کا جو ہے عذاب ہمیں بھگتنا پڑتا ہے, اور سالہ سال اس کی نشاندہی کرتے آئے ہیں. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے, اور یہ جیسے انور بھائی نے ابھی نشاندہی کی, بالکل انہوں نے وجہ فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں اگر اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اگر ان کو سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر اس کا یقیناً ادراک ہو جائے گا, ایک وقت آئے گا ضرور. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات کے اوپر بھی ہمیں گفتگو کرنی ہے. ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. جناب ڈاکٹر شبیر احمد صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں PDQM پاک ڈیفنس قومی موومنٹ کے, ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, گفتگو آپ نے سنی, وہی معاملہ زیر بحث ہے جو ہر جگہ اس وقت جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ کہیں چلے جائیں, نجی محفلوں میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, ہر شخص دعائیاں دیتا نظر آ رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ حقیقی جو ایشوز ہیں, جو ریئل ایشوز ہیں, جو حکومتوں کی ترجیحات میں ہونا چاہیے, جس کے اوپر کوئی کام کرتا ہوا نظر آئے, کچھ ہوتا ہوا نظر آئے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, نہ کوئی کام ہو رہا. دوسری طرف جو اپنے معاملات ہیں, سیاسی کھینچتانی ہے, اس کا سلسلہ جاری ہے. اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں ہے. ویسے تو لوگوں کا اعتماد بہت سسٹم سے اٹھ چکا ہے کافی حد تک, اور اگر اسی طرح کے کام رہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ لوگوں کی کوئی دلچسپی رہ جائے گی کہ وہ لوگوں کو منتخب کریں, ایوانوں میں بھیجیں, کیونکہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تو اپنی پوزیشن سیکیور کرنے میں لگے ہوئے, کوئی اپنی مدت ملازمت پوری کرنا چاہ رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے, ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس ٹائم ماحول بنا ہوا ہے اور بہت سارے پروگرام بھی ہوئے, لیکن ابھی تک آپ کو یہ پھر یاد نہیں ہوتا یاسر بھائی کہ میں پریزیڈنٹ نہیں, میں فاؤنڈر ہوں پاک ڈیفنس قومی موومنٹ پاکستان کا. پریزیڈنٹ ہمارے جو ہے محتشم الحق تھانوی صاحب ہیں, تو میں جو ہے پاک ڈیفنس قومی موومنٹ یعنی PDQM کا فاؤنڈر ہوں. اچھا, اب ایکچولی جو اس ٹائم معاملات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے, مہنگائی ہے یا بے روزگاری ہے یا بلنگ ہے, یا یہ تو بالکل آپ کہیں کہ ابتدائی معاملات ہیں. یہ عام آدمی کے پرابلمز ہیں جن میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. ان پہ تو آج سے نہیں, جب سے ہمارا ملک بنا ہے تب سے ہی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ معاملات ختم نہیں ہو رہے, اور یہ ہونے بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ اس ٹائم یا جب سے ہمارا ملک بنا ہے جو اقتدار میں ہیں, ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ عام آدمی کو اتنا دبا کے رکھو کہ وہ ہمارے لیول پہ آ ہی نہیں سکے. ایجوکیشن ہے اس کا برا حال ہے, ہیلتھ کے حساب سے, یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن جب یہ تھوڑا سا معاملہ کنٹینیو ہوا کہ کچھ لوگوں میں شعور آیا, کچھ سوشل میڈیا کے تھرو کچھ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی, انہوں نے ایجوکیشن کی طرف جیسے ان کا رجحان گیا, تو وہ اشرافیہ جو پچھلے 76-77 سالوں سے ملک میں, اب 77 سال ہو جائیں گے 14 اگست کو, تو حکومت کر رہے تھے, اور ان کا جو مقصد تھا, جیسے وڈیرے ہیں, جگیردار ہیں, اور سیاستدان, بیوروکریٹس, بہت سارے معاملات ہیں جن میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کچھ کے تو ہم نام ہی نہیں لے سکتے یہاں, تو پھر بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں ان کو جب نظر آیا کہ عام آدمی کا بچہ جو ہے وہ بھی آگے آنا شروع ہو گیا, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایشو ایک ملک کے اندر سٹارٹ کیا گیا ہے. جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا, ابھی یہ بنو واقعہ ہوا, یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے ملک کے لیے نقصان کا باعث ہو رہے ہیں. اس ٹائم جو معاملہ ملک میں چل رہا ہے وہ تو اس ٹائم ریاست کے اگینسٹ چل رہا ہے. آپ مہنگائی, بے روزگاری اور ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو اس ٹائم بھی تھا اس برے صغیر کے اندر جب برٹش گورنمنٹ تھی, عام آدمی جو ہے اس ٹائم بھی تو کھا رہا تھا, پی رہا تھا, یا جن بھی معاملات میں تھا, لیکن اس ٹائم اس کے اندر ایک جذبہ تھا, وہ تھا آزادی کا, کہ ہمیں آزادی چاہیے. آزادی ملنے کے بعد بھی آج بھی اگر اس عام بندے کا, یعنی جس میں آپ ہم سب ہیں,
تو وہی معاملات ہیں کہ روٹی کپڑا مکان بے روزگاری مہنگائی اور ان میں لگے رہیں, تو پھر ہمیں آزادی جو ملی ہے اس کا تو مقصد فوت ہو جاتا ہے. اچھا, اب جو 9 مئی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد ابھی بنو واقعہ ہوا, اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر جو مین ایک طاقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ قبائل ہیں. قبائل کا طرز لائف جو ہے وہ ایک الگ سوچ کے لوگ ہیں, ان کا ایک الگ ہے. ان کو قومی دھارے میں لانا ان کی سوچ کے مطابق, دیکھیں اب بلوچستان کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کا جو روزگار ہے وہ دیکھیں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اسمگلنگ سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی بات کر رہا ہوں میں آپ کے چینل کے توسط سے, یہ بات آپ کو پتہ ہے میرے لیے کتنی نقصان کا باعث ہے. پھر معاملات ہمارے ملک کے اندر یہ تھے کہ 2 سیاسی جماعتیں تھیں بڑی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. جب یہ سیاسی جماعتیں تھیں تو تیسری طاقت کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ یہ جو 2 جماعتیں ہیں انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچنا شروع کر لیا تھا, عوام کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے. اگر آج یہ عوام کے ہمدرد بن کے سامنے آتے ہیں تو کیا انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا اور اب کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کریں گے؟ مہنگائی بے روزگاری تو بڑھتی جا رہی ہے, عام آدمی تو پس رہا ہے, قبائلی معاملات الگ کھڑے ہو گئے, آپ کا بلوچستان آپ کا فاٹا کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اس کے بعد تیسری پاور جب آئی یعنی پی ٹی آئی, اس کو جو ہے اس کا جو طرز تھا طرز حکومت وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ وہ اگر ریاست کے پی ٹی آئی کو لے لیتے ہیں کہ اگر وہ ریاست کے وفادار ہیں, میں کہوں گا, تو پھر یہ جو ابھی برطانیہ میں ان کی کانفرنس ہوئی ہے اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ زلفی بخاری اور مہربانوں ان لوگوں کے حوالے سے انہوں نے جو کی. اس کے بعد ابھی علی امین گنڈا پوری وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کی بات آئی. خیر انہوں نے کہا کہ جی ادارے جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی بات چلیں کسی حد تک ہم مانتے ہیں بہت اچھی بھی ہے, ریاست کے فیور میں ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سی ٹی ٹی ڈی اور پولیس کرے گی. اس میں انہوں نے پھر ملٹری کو انٹیلیجنس کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے یہاں سے, یعنی عوام کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں. جب آپ اداروں کو عوام کے درمیان اتنا خلا پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جا کے وہاں عوام جو ہے عام آدمی, اچھا اس میں دیکھیں ینگسٹرز ہیں 16-17 سال کے. میرا سوال آپ سے یہ نہیں تھا, میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ریئل ایشوز کی طرف ہمیں آنا ہوگا, مہنگائی کے حوالے سے بات کرنی ہوگی. آپ نے اس کو دوسری طرف جو ہے وہ لے گئے. گزارش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر آپ سے سوال دہرا دیتا ہوں. ریئل ایشوز اس وقت ٹیبل پر ہیں مہنگائی کے حوالے سے, اور یہ اگر حکومت وقت اس کے اوپر توجہ نہیں دے گی تو پھر اس طرح کی یہ جو جتنے بھی سیکنڈری معاملات ہیں یہ سر اٹھائیں گے. اس کا جواب دیجئے, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یاسر بھائی یہ اسی سے جڑا ہوا ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں اسی سے جڑا ہوا ہے؟ میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا, ملک کے اندر جس ٹائم تک امن نہیں ہوگا, آپ کے خیال میں یہ ہو جائے گا تو خود بخود معاملات بہتر ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, مہنگائی بھی کم ہو جائے گی, ساری چیزیں. اب آپ دیکھیں آپ کراچی کے اندر ابھی تو آپ سیکیور ہیں, اداروں کا بہت بڑا رول ہے, ورنہ ایک وقت ایسا تھا کہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی تھی کہ اتنی بند بری لاشیں ملی, آپ سیل فون لے کے کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اب یہ جو چیزیں ہیں ان طاقتوں کو یہ تکلیف دے رہی ہیں کہ کراچی میں جیسے امن آ گیا. اب کراچی میں امن تو آ گیا, ادارے لے آئے, قربانیاں اداروں کی. اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ دوسرے طریقے سے عوام اور اداروں میں خلا پیدا کر رہے ہیں مہنگائی کی طرف. ٹھیک ہے, بے روزگاری. میں انور بھائی آپ کی طرف آؤں گا. آپ جواب آپ نے سنا, میں وہی دوبارہ سے بات دہرا دیتا ہوں. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یا جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر کب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ امن و امان کی صورتحال یہ سب اس سے جڑی ہوئی ہے, یہ بہتر ہو جائے گی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے, فرمائیے. دیکھیں جی یہ بات تو صحیح ہے, جب معاشی استحکام اور جو ہماری جو سیکورٹی کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے تو چیزیں لنکڈ ہیں, اور وہ چیزیں تبھی صحیح ہوں گی جب وہ معاملات صحیح ہوں گے. مگر بات یہی ہے نا کہ معاملات یہ ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں پروگرام شروع کرنے کا یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں ان ایشو کو,
ہم بنو کو یا 9 مئی کو ڈسکس کرنا ہے تو وہ پھر ریئل ایشو سے ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں. ریئل ایشو ہٹ کرنے کے جو ڈاکٹر صاحب نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے, بات وہ بالکل 100% صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ریئل ایشو ڈسکس ہوتے ہیں نا روزانہ جو چیز بولی جاتی ہے, روزانہ جو چیز بولی جاتی ہے نا, تو پھر وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے. اب ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بالکل اس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی. آپ آئی پی پی پہ تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں اور پھر بس اس کے بعد ابھی آپ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ مجھے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ سنیں گے, ان میں سے اگر 1000 لوگ بھی سنیں گے, میں نے 5 کو پتہ ہوگا کہ آئی پی پی کیا ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں, پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں پتہ, بڑے زیادہ پڑھے لکھوں کو پی ایچ ڈی کی ہوگی نا. اب کراچی یونیورسٹی چلے جائیں, وہاں پہ جو جتنے بھی پروفیسر ہوں گے آپ ان سے پوچھیں, 4 آپ کو بتا دیں گے 40 یا 400 میں سے 4 آپ کو بتائیں گے آئی پی پیز کے ہوتا ہے, باقی آپ کو بتائیں گے نہیں. اچھا, یہ اصطلاح بھی بعد میں آئی ہے, یہ پہلے پی پی پیز کہلایا کرتے تھے, پھر وہ ایک سیاسی جماعت کا نام ہے, اس وجہ سے اس کو الگ کر دیا. وہ جو ہے پھر اس کے بعد ان کو کھول کے رکھیں گے جی یہ وہ والے معاہدے ہیں, یہ وہ والے معاہدے ہیں جس میں پاکستان کی عوام جکڑی ہوئی ہے. اور اس میں آپ یعنی کہ وہ جو محاورہ ہے, کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باہر آنے, بالکل صحیح, یعنی کہ آپ ایک چیز کسی کے استعمال نہیں کر رہے. اب ہم جو یہ آپ کے گرین میٹر وہ جو ہے ریورس میٹر جو ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, نیٹ میٹرنگ. نیٹ میٹرنگ میں آپ ابھی میں پنڈی کی بات کر رہا ہوں, گیریا ٹاؤن ڈی ایچ اے کی, تو وہاں پہ جو بیریا ٹاؤن جو واپس کر رہا ہے بجلی ان کو, تو وہ اس میں سے 30% کی ویسے کٹوتی کر رہے ہیں, 70% آپ کو وہ بیک کر رہے ہیں. اور 30% جب بیریا ٹاؤن سے بات کی جا کے, میں خود شامل تھا اس میں, انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر رہی ہے, نیپرا کر رہی ہے. اور نیپرا میں جا کے کیا جی ہم نہیں کر رہے تو بیریا ٹاؤن کر رہی ہے. تو یعنی کہ آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہے. میں نے اپنا اس دفعہ کا بل دیکھا, اس بل میں وہ چیزیں تھیں, وہ چیزیں تھیں جن کا کوئی آئی نہیں ہے. تو میں جاؤں کس کے پاس, میں وہ چیزیں لے کے جاؤں کس کے بعد. اصل میں وہ ابھی یونٹ کو ہم تو ایسے ہی کیلکولیٹ کریں گے کہ آپ کا ٹوٹل بل آیا 30,000 روپے, آپ کے 300 یونٹ خرچ ہوئے, تو آپ کا وہ 100 روپے کا پر یونٹ پڑ گیا آپ کو. اب وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے, یونٹ تو آپ کا 31 روپے کا, 32 روپے کا یا 27 روپے جو بھی ریٹ ہے وہ ہر جگہ کا مختلف, تو وہ کہتے ہیں وہ ریٹ ہے. یہ تو وہ والا ٹیکس ہے, یہ وہ والا ٹیکس. کس قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. انکم ٹیکس لگایا ہوا ہے, انکم ہمیں تھوڑی ہو رہی ہے, ہم تو بجلی استعمال کر رہے ہیں. انکم تو ادارے کو ہو رہی ہے, تو انکم ٹیکس تو ان کو دے, یا نام چینج کر لو نا, کہ جی پیپلز کنزیومر ٹیکس, وہ بھی لگا ہوا ہے, اس کو کنزیومر ٹیکس بنا دیں, کچھ بنا دیں. یعنی کہ ایسے عام آدمی کی آنکھوں میں دھول جھونک کے چیزیں لے رہے ہیں. لے کیوں رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے وہ جیب میں ڈالنا ہے, کھاتا ہے, لگاتا ہے, وہ ایک اس کو سائڈ پر رکھتے ہیں فی الحال. یہ لے رہے اس لیے ہیں کہ ان کو ڈنڈا دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے کہ آپ نے یہ چیزیں فلاں اتنا ٹیکس امپورٹ کرنا. یاسر پہ آپ نے 10% لگانا ہے, آپ 9% لگا ہی نہیں سکتے یاسر پہ, کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہوا ہے اس چیز پہ آپ نے اتنا یہ کرنا ہے, کیونکہ وہ بڑے دماغ ہے نا, معیشت کے لحاظ سے وہ بڑے دماغ ہیں, وہ سوچ سمجھ سکتے ہیں. اور وہ پاکستان کو سامنے رکھ کے, پاکستان کی عوام کو سامنے رکھ کے, پاکستان کے بزنسز کو سامنے رکھ کے وہ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف والے, کیونکہ انہوں نے پیسے دینے ہیں. عام آدمی سے آپ قرضہ مانگتے ہیں, سب سے پہلے مجھے 10,000 روپیہ دے دیں, بچے واپس کیسے کرو گے, بالکل صحیح, کہاں سے لاؤ گے؟ جی میری تنخواہ ہے 10,000 روپیہ, 1,000 روپیہ مہینہ کٹاؤں گا, 10 مہینے میں پورا ہو جائے گا. اوکے, اس کی تنخواہ ہے واقعی 1,000 روپے, کیا اس 10,000 روپے میں سے یہ بچا بھی سکتا ہے؟ نہیں. تو آپ سوچیں گے نا, پھر آپ اس کو دیں گے. جاننے والا واقف ہے, ٹھیک ہے, ملتا ہے. تو دوسرا آئی ایم ایف ایسے تو نہیں دیتا, آئی ایم ایف نے 10,000 پہ 11,000 لینے بھی ہیں واپس, تو وہ والے تو وہ پیسے آپ لاتے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں ایسے کیسے وہ لہرا رہے ہوتے ہیں, ہم مل گیا, ہمیں قرضہ مل گیا. ہمیں قرضہ, کوئی بھی شخص کسی سے قرضہ لیتا ہے نا تو وہ بےزتی فیل کرتا ہے. وہ گھر آ کے بیگم کو بھی کہتا ہے کہ میں قرضہ لے کے آؤں, بڑی میں دیکھو نا کتنی بےزتی فیل کی ہے میں نے. ہم لوگ لہراتے ہیں, ہم آ کے ہمارے منسٹر جو ہے وہ آ کے مبارکبادیں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں, مٹھائیاں کھلاتے ہیں, جی قرضہ مل گیا. نہیں کہ ہماری بےزتی ہوگی ہے, اس پہ مٹھائی کھاؤ. تو قرضہ, یہ قوم متحد ہو کے اس چیز پہ سوچنا ہے کہ کس طرح سے جو ہم نے جو ریٹرن کرنا آئی ایم ایف کو کہاں سے ریٹرن کرنا. آپ بیچ دیں ایمن فیلڈ کے
फ्लैट्स आप भेज देना सिरे महल के, आप बनी गाला भेज देना, आप और जो दुनिया जान के आपने इतनी वो चीज़ें आप बेचें करें, उसमें से थोड़ा बहुत उतरेगा ना, कुछ तो उतरेगा, मगर उस तरफ नहीं जाते। आपने करना क्या है, आपने उस गरीब आदमी को जो खोता रेडी चला रहा है ना, वो उसके पास 33-10 मोबाइल है ना, उसमें उसने वो जो 100 रुपये का बैलेंस डाला है ना, उसमें से 23 रुपये आप काट लें, वो काट के आप दे दें IMF को। आप अपने पास से, आप प्लानिंग नहीं है ना, प्लानिंग नहीं है, जब प्लानिंग आती है तो आम आवाम पे आती है, तो फिर वो भी करते हैं। वो पता नहीं ये फेक न्यूज़ है कि सही न्यूज़ है कि IMF की सरबराह ने एक कहा था कि आप इशराफिया पे टैक्स, इशराफिया मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ, डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल कर दिया था। इशराफिया का मतलब होता है शरीफ लोग, मैं शरीफ लोगों की बात नहीं कर रहा। हाँ, हमारे जो सरबराहान हैं, हमारे जो बड़े हैं ऊपर, जो हुकूमत करते हैं हमारे ऊपर, हुक्म रान है जो हमारे ऊपर, उनकी बात करता हूँ कि उन लोगों के चाहिए कि इस चीज़ को देखें, आम आदमी के मसले को देखें। आके तो बड़े बड़े ऐसे हाथ ला के ऐसे माइक फेंक के बातें कर जाते हैं, मगर उससे मसाइल हल नहीं होते। वो फौरी तौर पे वाह वाह हो जाती है, सब ठीक हो जाता। आप सर जोड़ के बैठें, आप हफ्ते इतवार की छुट्टी करें, आप 7 दिन छुट्टी करें हफ्ते में। वो कहे जी मैं हफ्ते इतवार की छुट्टी नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं रात को चिराग जलाऊँगा अपने 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 पैसों का, जी बिजली मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा गवर्नमेंट की। इस तरह से काम नहीं चलते। आप लोग मिल के बैठ के, आपकी तवज्जो ही नहीं है जी अवाम की तरफ, हुक्मरानों की बिल्कुल तवज्जो नहीं है, अवाम के मसाइल की तरफ उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। जो खड्डे कहीं के खुदे हुए हैं तो वो खुदे हुए हैं। आपकी सड़कों का हाल देख लें, अभी कुछ कहीं हो रही हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा, मगर ज़्यादातर अवाम के मसाइल को देखना चाहिए। वो अवामी नुमाइंदे देखेंगे, अवामी नुमाइंदों पे जब बात आती है वहाँ पे फिर पॉलिटिक्स आ जाती है। अच्छा, ये पॉलिटिकल अब जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये आएंगे कैसे? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम आपके यहाँ है, राइज निज़ाम जो है, इसमें बड़ी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं और इसकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। लोग अक्सर इसका गिला करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइए कि ये जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है ये कैसे लेकर आएंगे? उम्मीद तो ये की जा रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में मेजॉरिटी आएगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कर रही हैं कि एक दूसरे पे पाबंदी और इस तरह की बातें कर रही हैं। हमें ये कब समझ में आएगी कि हमें मामलात को कंट्रोल किस तरह करना है और जो निज़ाम में खामी है उसको कैसे बेहतर बनाएंगे? ये फरमाइए। जी मोहतरम शाह साहब, बात वही है। यासिर साहब जी, यासिर साहब, मोहतरम भाई देखें, ये जो मामलात हो रहे हैं कि जैसे भाईजान ने भी वही बात की कि पॉलिटिक्स आवाम के साथ हो रही है। तो हाँ, एक वीडियो बहुत अरसा पहले वायरल हुई थी कि हम सब एक हैं जी। एक ड्राइंग रूम में बैठे थे और सब एक हैं। अवाम को जो है ये धरने और ये अवाम के लिए, अवाम को ये बात खुद समझनी चाहिए। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, फिर हमारे लिए अंबिया कराम भेजे, फिर हमें राइट और रॉन्ग वे समझा दिया। कुरान पाक हमारे पास है, ठीक है, जो हमारी गाइडलाइन है। तो हमें सारी चीज़ें बताने वालों ने जब बता दी कि ये सही है और ये गलत है, तो हम खुद डिवाइड क्यों हैं? देखिए, एक छोटी सी मैंने एक पार्टी बनाई, एक मैं मेडिकल फील्ड का बंदा, मैंने ज़रूरत समझी कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी एक और होनी चाहिए, ठीक है, जो आवाम की बात करे। मैंने एक आम बंदे ने ये सोची जब, तो आम आदमी को इस तर्ज पे क्यों नहीं सोचते वो कि हमें हमारे हकूक की बात करनी चाहिए? वो डिवाइड क्यों होते हैं? अब आप बाहर खड़े हो जाएं, किसी से पूछें, वो कहेगा मैं PTI वाला हूँ, वो कहेगा मैं पीपल्स पार्टी वाला हूँ, वो कहेगा मैं पाक डिफेंस से हूँ, वो कहेगा जमाते इस्लामी, वो MKM, जितनी भी हैं, नून लीग या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, सब में डिवाइड हुए खड़े हैं। इस टाइम जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम इज्तमाई है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो ओवर बिलिंग है, चाहे ओवर टैक्सीज हैं, ये जितने मामलात हैं, बेरोज़गारी है, अमन व अमान के मसले हैं, ये जितना भी है, जब कोई स्नैचिंग होती है वो उससे पूछता है कि भाई तुम कौन सी पार्टी के हो, मैं तुम्हें लूटूंगा, तुम्हें नहीं लूटूंगा। जब बिजली का बिल आता है, जैसे मैंने अभी एक बिल पे किया 80,000 रुपए का, मैं उसको क्लियर करके आ गया कि भाई कोई मेरे ऊपर ड्यूज या कुछ नहीं। अब एक न्यू बिल जब आया मेरे आगे, तो उस पे बैलेंस 90,000 रुपए लिखे हुए हैं। अब मैं वो परेशान कि भाई मेरे तो आज तक कोई बैलेंस था नहीं, ये कौन सा बैलेंस आ गया है? अब वही बात है, जैसे मोहतरम भाईजान ने फरमाया कि किससे बात की जाए। अब ये जुल्म इसलिए हो रहा है कि हम खुद एक नहीं है, एक कौम नहीं है। अब आप देखें
جب نکلتے ہیں ہم مختلف پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا کے سب آتے ہیں, کوئی پاکستان کا جھنڈا لے کے آ جائے. جب ووٹ لینے کا ٹائم آتا ہے یہ سب آ کے 200 یونٹ 300 فری بانٹ رہے تھے اس وقت. آج ان کا جو ہے کیوں اس طرز پہ ان سے بات نہیں کی جاتی کہ آپ نے اتنے جھوٹ بولے اور اب یہ سب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بیسک جو بات ہے وہ عوام خود جو ہے چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو. اچھا, اب ہمارے پاکستانی قوم کے اندر ایک اور چیز ہے, وہ ہے دکھاوا. ہم نے اپنے رشتہ داروں میں, نیبرز میں, دیگر چیزوں میں قرضے بھی لینے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, دکھانا ہے. کوئی بھی اب ایک وہی بات ہے کہ ٹھیلے والا ہے, وہ غریب آدمی ہے, لیکن اس کے بیٹے کی جب شادی ہوتی ہے نا, وہ 20 جگہوں سے قرضہ لیتا ہے, ساری زندگی اس قرضہ اتارنے میں اس کی گزر جاتی ہے. اس نے بینکٹ یا دیگر معاملات اور کھانا اور ایسے معاملات کرنے ہیں کہ جو بھائی میرا جو ہے نا نام بنے. اب وہ نام بنانے کے لیے ساری زندگی وہ قرضہ ہی اتارتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں جتنے ہوٹلز ہیں, ان ہوٹلز پہ رات کو آپ دیکھ لیں, پورے کراچی میں اب آپ کو ہوٹلز مل رہے ہیں, چائے خانے. اچھا, جتنے ینگسٹرز ہیں پوری رات وہ وہاں بیٹھے سموکنگ کرتے ہیں. آفاق بھائی نے اس پر ایک دفعہ بات کی, اس نے ینگسٹرز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ہوٹلوں پہ نہیں بیٹھا کرو, رات کو ٹائم سے سوو, صبح کوئی اپنا روزگار تلاش کرو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا, وہ قومیت پرستی کا, مہاجر اور پٹھان کا, وہ باتیں بننے لگ گئیں. لیکن ان کی بات صحیح تھی. اب میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہیں, گھر میں ان کو ستایا جاتا ہے کہ تم کام نہیں کرتے, گھر سے بات سنتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, آ کے باہر ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, 3 بجے تک وہ ہوٹلوں پہ بیٹھے سموکنگ کرتے ہیں, گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. میجورٹی ہمارے کراچی کے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں, بلکہ اب تو ملکی سطح پہ یہی معاملات ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, پنجاب ایک زمینی معاملات اور وہاں روزگار اس لیے ہے کہ کچھ زمینوں میں کچھ دیگر معاملات میں لوگ لگ جاتے ہیں. ہمارے کراچی کے اندر یہ تھا کہ یہاں صنعت, تجارت اور یہ صنعت اور تجارت دو یہ تھے. اس کو صنعت کو اور ہماری تجارت کو یہاں برباد کر دیا گیا, بے روزگاری ہے, معاملات بہت. پھر یہ جو کہ اسی والا جو ایک عذاب سر پہ کھڑا کر دیا ہے, جب اب نجکاری کر کے ملیشیا طرز پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو نا پرائیویٹ کر دیں اور خود بیٹھ جائیں, اور وہ جو ٹھیکہ آئے گا, جیسے پنجاب کا ذمہ دار سوچتا ہے زمین ٹھیکے پہ دے دو, سالانہ آئے گا اور اس سے اپنا گزر اوقات ہوگا, تو یہاں تو وہ سسٹم نہیں چل سکتا, کیونکہ یہاں پر جو حکمران ہے وہ ایماندار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. انور بھائی یہ فرمائیے, پولیٹیکل ریفارمز کیسے آئیں گے, پولیٹیکل پارٹیز کب میچور ہوں گی؟ اب یہ وقتی ضرورت ہے, اور یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا تو ہمیں یہ جو حالات ہیں, خاص طور پہ جو معاشی چیلنجز ہیں, کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اب یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ایٹیٹیوڈ ہیں اس سے نہیں پتہ چل رہا, ان سے نہیں اندازہ ہوتا کہ ان معاملات کو یہ ابھی تک سمجھ سکیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ سالہ سال ممبر پارلیمنٹیرینز جو ہیں کچھ ایسے ہیں جو 88 سے اور اس کے بعد سے پارلیمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں, مگر اس کے باوجود آج بھی طرز سیاست وہی ہے. یہ کب سمجھیں گے معاملات کو, پولیٹیکل ریفارمز کیسے لائیں؟ دیکھیں جی, یہ آپ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہے, اس میں کوئی آدمی بھرتی ہوتا ہے, کوئی انسان بھرتی ہوتا ہے. پاک فوج کو لے لیں, پاک فوج, نیوی, ایئر فورس, پولیس کو لے لیں, پھر اس کے بعد جتنے بھی یہ سرکاری ادارے ہیں, وابڈا, ریلوے, ان میں لے لیں. ان میں جس وقت کوئی بھی یعنی کہ انڈکشن ہوتی ہے تو وہ اس کی پہلے تعلیم دیکھتے ہیں, پھر اس کی ایج دیکھتے ہیں, اور بتاتے ہیں کہ 25 سے 35 سال کا یا 18 سے 25 سال کا شخص ہوگا, وہ تعلیم زیادہ ہے, کوئی پی ایچ ڈی کہیں چاہیے تو وہ اس کو ایج کی لمٹ میں کرتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 2 سال اپر ایج مل جائے گی, یا کوئی شادی شدہ ہے تو اس کا وہ ہو جائے گا. اس طرح سے ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے ہر ادارے کا, ٹھیک ہے. تو یہ جو سیاستدان ہیں ان کے لیے کوئی کسی قسم کی یہ نہیں ہے. 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو اپیرنٹلی لوگوں کو پتہ ہے, پتہ نہیں اور کتنی رکھی ہوں گی. ایک تو 62-63 ہے, جس پہ تو شاید ہی کوئی بہت ہی جس کو ہم بارش اور یہ وہ سمجھتے ہوں وہ بھی پورا اترتا ہو. میں وہ عوام کو بھی سمجھ آتی ہے, کوئی اس پہ پورا نہیں اترتا. اور دوسری چیز ہے آپ کی کہ وہ بی اے کی ڈگری,
ابھی بی اے کرنے سے کوئی انسان جو ہے نا وہ فلاسفر نہیں بن جاتے. بی اے تو عام بچہ بھی کر لیتا ہے. تو ایک تو ان کا کرائٹیریا نہیں ہے. سب سے پہلے کوئی اس کا ایک کرائٹیریا بننا چاہیے کہ جو گورننس جنہوں نے کرنی ہے ان کے لیے یہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ سب سے بڑا عہدہ جو ہے اسٹیٹ کا نہیں, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر ایسا ہونا چاہیے, ایسا شخص ہونا چاہیے جو کسی بھی ایک دفعہ چیف منسٹر رہا ہو کسی بھی صوبے کا. اور چیف منسٹر وہ ہونا چاہیے کہ جو کہیں بھی ایک منسٹر رہا ہو پروونس میں یا چائنا کے اندر جیسے ہوتا ہے, بالکل. اس کے بعد منسٹر وہ ہو جو کہیں اس نے ایک دفعہ وہ کیا ہو, جو ہوتا ہے کہیں پہ وہ ایم این اے ایم پی اے ہو پہلے سے. اور اسی طرح وہ کوئی چیئرمین جو ہوتا ہے یہ نیچے کونسل کا وہ ہو. تو اس طرح سے نیچے سے اگر یہ اوپر آئیں گے اور گورننس کرتے تو ان کو تجربہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہت کے بادشاہ سے زیادہ وہ پتہ نہیں کون سی تھی, ملکہ وکٹوریہ سے پہلے وہ مر گیا تو ملکہ وکٹوریہ کی جو وہ بڑی بیٹی ہے الزبتھ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ چارلس کا بڑا بیٹا جو ولیم, اور ولیم کا بڑا بیٹا وہ جو چھوٹو ہے وہ. تو اب یہاں پہ یہی چل رہا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنا نام بھی چینج کر لیا, ٹھیک ہے نا, اپنے باپ کا نام ہی چھوڑ دیا, ماں کا نام لگا دیا. تو اس طرح سے کر کے یہ لوگ انہیریٹڈ آ رہے ہیں. ان کے والد صاحب تھے, مثلا بلاول صاحب کی بات کرتا ہوں, بلاول صاحب تھے, ان کے والد تھے, والدہ تھی, پھر ان کے دادا تھے, پھر شاہ نواز صاحب تھے, شاہ نواز بھٹو تھے, پھر وہ دیوان تھے اس کے وہ وہاں پہ کون سا ہے جونا گڑھ کے. تو اس طرح سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. یہ بھی ایک پروموشن ہے کہ والد صاحب جو تھے وہ منشی تھے, دادا پردادا, اور پھر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم بن گئے. اسی طرح نواز شریف ہے, نواز شریف کی بیٹی آ گئی ہے, ان کا بھی جنید کو بھی وہ تیار کر رہے ہوں گے جب جنید بڑا ہوگا. تو اس طرح سے نہیں ہوگا. ریفارمز صحیح طریقے سے لانے چاہیے. جب بھی ریفارم لانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کو اپوز کیا جاتا ہے, اور اپوز کون کرتا ہے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے, اور بیٹھے ہوئے وہ کیسے ہو سکتے تھے؟ کبھی اس وقت تک نہیں ہو سکتا. اسمبلی ایسی ٹیکنوکریٹس کی جب آ جائے گی کبھی, اس میں 2/3 میجورٹی ٹیکنوکریٹس کی ہوگی, وہ ٹیکنوکریٹس ووٹس کریں گے, تب جا کے ریفارمز آ سکتے ہیں. ورنہ ہم اسی طرح ابھی 77 ایئرز ہو گئے ہیں, تو آگے مزید 75 سال میں ہم یہی کچھ دیکھتے رہیں گے جو کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. انور بھائی بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش کہ آپ نے ہمیں سیگمنٹ میں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. بات ہوئی ملکی جو اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے, اور یہ جو پولیٹیکل ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے, ہم کوشش کر رہے تھے اس موضوع پہ گفتگو کریں. یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا بھی یہ سوچنا ہوگا کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں اس کو کیسے بہتر بنانا ہوگا. اور اگر یہ ریفارمز نہیں آئیں گے تو جیسے ابھی انور بھائی فرما رہے تھے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا, اور اگر یہ پوزیشنز کا سلسلہ چلتا رہا تو پھر عام ایشوز کے بارے میں کبھی بھی ہمیں سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے بارے میں اب سوچنا بھی ہے اور سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے, اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.